बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 7 न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूर जावेद। प्रोग्राम याददाश्त में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जैसे कि मैं हर प्रोग्राम में कोशिश करती हूँ कि आपको एक नई शख्सियत से मिलवाऊँ और आपको उनकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ सीखने को मिले और हम उन शख्सियत की कामयाबियों के मुतालिक जान सकें कि आखिर उन्होंने अपनी कामयाबियां यहाँ तक कैसे समेटी और इसके पीछे क्या राज है। आज हमारा प्रोग्राम बहुत से हवालों से मुनफरिद है। आज मेरे साथ को होस्ट हैं ज़ुहैब आवान साहब। मैं उनको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम ज़ुहैब साहब, क्या हाल है आपका? बहुत शुक्रिया। नाजरीन, शायरी जो है वो लफ्ज़ों की महज हुनरवरी का नाम नहीं बल्कि एहसासात और अल्फाज की तहजीब का नाम है। जब शिद्दत एहसास अपने अरूज को पहुँचती है तो वो अल्फाज का सहारा ढूंढती है, और जब ये अल्फाज किसी सच्चे शायर के हाथ लगते हैं तो वो उनको एहसासात के खमीर में गूंद कर ऐसा शेर बनाता है कि वो शेर असर अंगेज़ी का मुरक्का बन जाता है। सो इस हवाले से आज हमने भी ऐसे ही शायर तलाश किए हैं कि जिनकी शायरी में एहसासात शिद्दत के साथ मौजूद है। जी बिल्कुल, उनका एक शेर मैं सुना देती हूँ कि हुजूम एक गुबार में फंसा हुआ है देर से। हुजूम एक गुबार में फंसा हुआ है देर से, सियाबख्त काफिला रुका हुआ है देर से। नाजरीन, इस शेर के खालिक हैं इमरान हाशमी साहब। आप शायर हैं, कॉलम निगार हैं, अफसाना निगार हैं। हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लेकर आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका अता फरमाया, मेहरबानी। सर, हम सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हमारा प्रोग्राम याददाश्तें, हम इनमें कुछ आपकी तख्लीकी ज़िंदगी पे बात करेंगे, कुछ आपकी सुहाने पे बात करेंगे, कुछ उस हवाले से बात करेंगे कि आपने किन बड़ी शख्सियात से फैज़ उठाया। तो सबसे पहले जो मैं सवाल लूँगी वो ये कि आपने शायरी का आगाज़ कब किया? जी, ये सवाल हर शायर से, अदीब से किया जाता है अमूमन। मैं समझता हूँ इसका कोई एग्जैक्ट जवाब नहीं है कि किस लम्हे, किस दिन या क्या। एक एटमॉस्फेयर होती है, उसमें से रुझानात आदमी पकड़ता है। तो बाकायदा जो इसका आगाज़ है वो 2000 के करीब हुआ। हम दोस्तों की कुछ मशगलें थे, उसमें शायरी सर फहरिस्त थी, जो अमूमन वो कच्ची पक्की सी इब्तिदा में लोग शायरी करते हैं, तो वहाँ महफिलें करते थे आपस में। फिर हमारे वहाँ रिहाइश के करीबी इलाका में यूसुफ शाह साहब एक मारूफ शायर थे। उनके कलाम नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने बहुत गाए। दोस्त मेरे उनके शागिर्द थे, मैं भी उनके साथ जाने लगा। उन्होंने हमें बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करवाई। वो धुन पे, ट्यून पे, नगमगी पे वो शायरी करते थे। तो एक तरह से कह लें कि उन्होंने हमारे रुझान को महमेज किया बहुत अच्छे तरह। वो ज़्यादा अरसा जी नहीं पाए बेचारे, अल्लाह को प्यारे हो गए। तो उसके बाद ये शौक़ जो है वो बाकायदा एक शक्ल इख्तियार कर गया। फिर मैंने 2001 में हमारे गुजरांवाला से इस वक्त जो मारूफ शायर हैं, ख़ास तौर पे आजकल वो मिज़ाह में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, डॉक्टर सईद इकबाल सादी साहब, उनसे मैंने फिर जाके यहाँ पे एक सवाल बनता है कि आपने जिन शख्सियत का नाम लिया और आपने ये भी बताया कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने उनके कलाम बहुत गाए, तो कोई एक कलाम बता दीजिए जो उन्होंने लिखा। जी, वो माजरत मुझे इस वक्त तो याद नहीं, लेकिन वो काफ़ी सारी चीज़ें उनकी उन्होंने गाई और बड़ी पॉपुलर हुई। यूसुफ शाह साहब फना बुलंद शायरी के शागिर्द थे जी। फना साहब जो हैं वो कमर जलालवी के शागिर्द थे, और फिर वो आगे हज़रत अमीर मीनाई के मकतबा फ़िक्र से जुड़े हुए थे। तो इस तरह से ये एक तरह का ना बड़ा वो फैज़ हासिल भी किया। लेकिन बाकायदा मैंने शागिर्दी इख्तियार की डॉक्टर सईद इकबाल सादी साहब की, और उसके बाद फिर ये सिलसिला चल निकला। यानी आपको एहसास था पहले कि आप एक शायर हैं, या उसके बाद उनकी महफिल में बैठने के बाद ये एहसास उजागर हुआ? जी, पहले से ही था, पहले से ही था। मैं और मेरे एक कज़न हैं तनवीर हाशमी साहब,
ہم نے وہ جیسے ہوتا ہے نا، وہ دیوان کے دیوان لکھے ہوئے تھے اپنی رو میں. جب کالج اسکول سے چھٹیاں ہوتی ہم یہ اس مشغلے پہ کام کرتے تھے، تو یہ چیز پہلے سے بہرحال چل رہی تھی. جی. آپ شاعری بھی کرتے ہیں، آپ کالم نگار بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، تو شاعری میں زیادہ رجحان ہے یا افسانہ نگاری میں؟ شاعری میں زیادہ میرا وقت گزرا ہے، اور لکھا بھی میں نے شاعری میں زیادہ ہے. نظم ہو، غزل ہو، پنجابی میں بھی اور اردو میں بھی، نثری نظمیں، اور اس طرح سے افسانے میں نے لکھے ہیں، لیکن وہ ان کی تعداد اتنی نہیں ہے. چھپے ہیں وہ، بڑے پذیرائی بھی حاصل ہوئی ہے. جی. اور مجموعہ اب تک سامنے آ گئے؟ جی، میرا شعری مجموعہ عکس جاں کے نام سے فکشن ہاؤس سے شائع ہوا تھا 2011 میں. جی. تو کوئی کسی نئے مجموعے کی آمد ہونے والی ہے یا ابھی؟ جی بالکل ہے. اب تو میرا خود جو بزنس ہے وہ چونکہ پرنٹنگ اور پبلیکیشن کا ہے، ماشاءاللہ. تو امید ہے کہ اب. تو کیسی خوشی ہوئی تھی جب پہلا مجموعہ آپ کے ہاتھ میں آیا تھا؟ بالکل، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. یعنی جب آدمی پہلا اس کا کوئی شعری مجموعہ یا تخلیقی کام سامنے آتا ہے، میرے ساتھ ایسا ہوا کہ مجھے ایک طرح سے نا تھوڑا عرصہ کے لیے چپ لگ گئی. جی. یعنی وہ ایک کیتھارسس ہو گیا نا پہلا ایک شعری مجموعہ آنے سے، کہ میں نے اس چھپے ہوئے کلام کو جب دیکھا کتابی شکل میں، تو پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے اب اس سے آگے نکلنا ہے. جی. یہ چیزیں اب ہو گئیں، ڈرین آؤٹ ہو گئیں. جی. اب مزید کیسے لکھنا ہے، اس میں کیا رجحانات آنے چاہیے. بالکل. تو آپ کالم نگاری بھی کرتے ہیں، کالم لکھتے ہیں، اس میں کن موضوعات کو آپ زیادہ لکھنا پسند کرتے ہیں؟ جی مجھے سماجی جو مسائل ہیں، نابرابری ہے، عدم مساوات ہے، جی. اس پہ لکھنا اچھا لگتا ہے. اور خاص طور پہ جو میری نظر میں میرے پسندیدہ شعراء ہوتے ہیں، ہم عصر دوست ہیں یا سینئرز، ان کے کتابوں پر تبصرے اور ان کی شاعری پہ تجزیات میں نے لکھے ہیں زیادہ. جی. ہاشمی صاحب یہ بتائیے کہ ایک طرف تو الشعراء و تلاميذ الرحمن کا بلند و بالا دعویٰ ہے، اور دوسری جانب شاعر اور شاعری پر اخلاقی گراوٹ کا بھی اعتراض وارد ہوتا ہے. آپ کے نزدیک شاعر کی اصل حیثیت کیا ہے؟ جی، جہاں تک آپ نے کہا کہ شعراء و تلاميذ الرحمن، وہ بات صحیح ہے. یعنی ایک شاعر جو ہے وہ فطرت سے ہی اخذ کرتا ہے، فطرت ہی رحمان ہے. اور شاعر اس سے اپنے وہ ہم آہنگ ہو کے جو نتائج اخذ کرتا ہے وہ لکھتا ہے. شاعر اصل میں اپنے عصر کا ضمیر ہوتا ہے، جو کچھ محسوس کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، وہ اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے. یہی اس کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذاتی جو احساسات ہیں ایک فرد کی حیثیت سے، ان کا اظہار بھی کرتا ہے. وہ خوشی کے بھی ہو سکتے ہیں، غم کے بھی ہو سکتے ہیں، احتجاج کے بھی ہو سکتے ہیں. بالکل درست. آپ نے بھی بات کی کہ کالم میں آپ سماجی ناہمواری اور جو عدم مساوات ہے اس پر لکھتے ہیں، تو شاعری میں بھی یہ جھلک نظر آتی ہے؟ آبویسلی. دیکھیں، یہ تو کانٹینٹ اور فارم کا مسئلہ ہے. بیسیکلی تو کانٹینٹ ہے، تو اس کے لیے جو شکلیں ہیں، اصناف ہیں، وہ مختلف ہو سکتی ہیں. سوچنے والے دماغ کا ایک رخ ہوتا ہے واضح کہ وہ کیا دیکھتا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے. جی. جو مصور ہے وہ اپنی مصوری میں اس کو اظہار کرتا ہے، شاعر جو ہے اپنی شاعری میں کرتا ہے. ناظرین، اس سے پہلے بھی میں ایک بات کر چکی ہوں ایک پروگرام میں کہ عموماً جو لوگ سماجی ناہمواری پہ لکھتے ہیں ان پہ ایک الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ شاید روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا رہے ہیں. تو یہ اکثر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے ان شعراء پر یا ان کو کسی اور سمت میں دیکھا جاتا ہے. تو آپ کا کیا نظریہ ہے اس حوالے سے؟ آپ شاید ترقی پسند فکر کے حوالے سے بات کر رہی ہیں. تو منٹو نے بڑا اچھا کہا تھا کہ آپ معاشرے سے یہ گندگی، یہ چیزیں ہٹا دیں تو یہ میرے افسانوں میں سے بھی نکل جائیں گی. تو میں تو وہی لکھتا ہوں جو میں دیکھتا ہوں. لیکن ایک آرٹسٹ کا جو صحیح معنی میں کام ہے وہ اس سے تھوڑا آگے ہوتا ہے. وہ صحافی نہیں ہے کہ جو خبر اس سے ملی اس نے بین ہی اس کو لکھ دیا.
آرٹسٹ ایک ایسی دنیا آپ سے روشناس کرواتا ہے کہ جو اس کے دل میں ہے، جو اس کی خواہش ہے. صحیح. یعنی جو ہو رہا ہے اس کے بجائے وہ کہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اپنی رائے دیتا ہے. میں زہیب اوان صاحب سے گزارش کروں گی اپنے کو ہوسٹ سے کہ وہ بھی چند گزارشات سر سے کریں. ہاشمی صاحب، یہ ابتدا سے ہی دعویٰ چلا آ رہا ہے کہ شاعر جو ہے وہ قدوسی قوتوں کے زیر اثر ہوتا ہے اور وہ زبان کو الہامی انداز سے پیش کرتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاعری میں الہام، وجدان اور شعوری ریاضت کا جو ہے ممکنہ طور پر کیا تناسب ہو سکتا ہے؟ آپ بات کر رہے ہیں آمد اور آورد کی. جی جی، اس پہ میری نظر میں تو یہ دراصل ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. جو آورد ہے وہ آمد سے پہلے کی ایک کیفیت ہے، یعنی آورد آمد سے پہلے کی کیفیت، یعنی آپ کی آبزرویشن ہے. بالکل درست. وہ ایک جیسے ایک فرق ہے نا علم اور انفارمیشن میں، اطلاع میں اور علم میں جو فرق ہے، جی درست. وہی فرق ہے آمد اور آورد میں. ٹھیک ہے. تو جب آپ کے اندر وہ ساری انفارمیشنز پختہ ہو جاتی ہیں، آپ پروسیس کرتے ہیں بینگ این آرٹسٹ، ٹھیک ہے. بینگ اے پوئٹ، تو پھر جب آپ اس کو ایک فلو میں پیش کرتے ہیں اس کو آمد کہتے ہیں. لیکن ہم اس سے قطعاً انکار نہیں کر سکتے کہ آورد کوئی منفی یا چھوٹی چیز ہے. صحیح. وہ آپ کے اندر جمع ہوتا جا رہا ہوتا ہے. بالکل درست. ایک اچھا شاعر جب وہ ساری چیزیں پوری طرح سے آبزرو کر لیتا ہے، اس کو اندر ایک پروسیس کر لیتا ہے، درست. تو جس فلو میں اس کو آنا شروع ہو جاتی ہیں وہ آمد ہے. بالکل صحیح. یعنی یہ آمد. جی ٹھیک ہے. اچھا، آپ غزل بھی کہتے ہیں اور نظم بھی کہتے ہیں. جی. تو اپنا کوئی کلام عطا کیجیے. جی، میں وہ شیو کمار بٹالوی صاحب یاد آ گئے. وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں اب اپنی کتاب لے لوں. واہ. تو آج کل کتاب موبائل میں ہے. بالکل ویسے. آپ کی اجازت سے جی جی ارشاد. یہ 3 اشعار میں آپ کی خدمت میں پہلے پیش کرتا ہوں. جی عطا کیجیے. بیٹھ رہیں گے جھیل کنارے پیاسے لوگ، واہ واہ. بیٹھ رہیں گے جھیل کنارے پیاسے لوگ، ایک عجب پرہیز کے مارے پیاسے لوگ. واہ واہ واہ. دریاؤں کا صحراؤں سا حال کریں، واہ. دریاؤں کا صحراؤں سا حال کریں، واہ ہوش میں آ جائیں جو سارے پیاسے لوگ. واہ واہ واہ. اور اے دریا، اے پانی کے خوابیدہ دیو، واہ. اے دریا، اے پانی کے خوابیدہ دیو، آنکھیں کھول اور دیکھ ہمارے پیاسے لوگ. واہ واہ واہ. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. اچھا ہاشمی صاحب، آپ کی شاعری میں سماجی ناہمواری کا احساس بہت نمایاں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان حالات کا اسیر ہے یا وہ اپنی تقدیر کا معمار خود ہے؟ جی بالکل، یہ بھی آپ کا جو سوال ہے انڈائریکٹلی ایک بڑے قدیم فینومینا اور خیال پر مبنی ہے، یعنی تقدیر اور تدبیر. جی. اچھا، یہ سوال اب کافی پرانا ہو چکا ہے اور ہزاروں لاکھوں مرتبہ دہرایا جا چکا ہے. میرے خیال میں تو یہ ہے کہ آج کے فرد کو سیاسی اور عصری شعور حاصل کرنا چاہیے. درست. اور اس کا ایک بہترین طریقہ تعلیم ہے. بالکل ٹھیک. ایک اچھا ماحول دینا ہے. ایک فرد جب پوری طرح سے یہ ہو جاتا ہے، اس چیز سے لیس ہو جاتا ہے، اس شعور سے، تو وہ خود دیکھتا ہے کہ میں جو چیزیں کر رہا ہوں وہ کس قدر درست ہیں بالکل. اور مجھے اپنا لاحہ عمل آگے کیسے اختیار کرنا چاہیے. یہ سائنٹیفک کانشیسنیس کا دور ہے. بالکل ایسے ہی. یہ جو سوالات ہیں انتہائی متروک اور کلیشیٹک ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. یہ پہلے مرغی تھی کہ پہلے انڈا تھا، اسی طرح کی یہ چیزیں ہیں. نہیں ہاشمی صاحب، عام طور پر یہ لوگوں کا تاثر یا خیال ہوتا ہے کہ جو انسان کے حالات ہیں وہ اسی دائرے میں رہتا ہے اور اس سے آگے بڑھ کر وہ کچھ نہیں ہوتا. لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا یہ نظریہ ہے کہ انسان حالات کا اسیر نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی تقدیر کا معمار خود ہوتا ہے. وہ خود اپنی تقدیر یا قسمت بنا لیتا ہے. جی بالکل، بنانی چاہیے، بناتا ہے فرد. یہ صرف ان معاشروں میں یہ سوال زیادہ ویلڈ ہو جاتا ہے جہاں پہ
فرد کو گنجائش ہی نہیں دی جاتی آگے بڑھنے کی. صحیح. آپ دوسری سوسائٹیز میں دیکھیں, درست. وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک پیزا شاپ پہ کام کرنے والا آدمی اتنے بڑے یعنی کسی ادارے کا, جیسے یہ فیس بک کا وہ بن گیا مالک, بالکل. یا دوسرے اداروں کا, وہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے لوگ, ان کو راستہ مل جاتا ہے. ہمارے راستے مسدود ہیں. بالکل صحیح. اور جہاں راستے مسدود کر دیے جاتے ہیں, ایک جبر طاری کر دیا جاتا ہے, وہاں لوگ قسمت کی اور نصیب کی باتیں کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو آج ہمارا معذرت آپ کی کلامی کی, تو آج ہمارا معاشرہ اسی جانب گامزن ہے کہ ہم نیا کام کرتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں. جی. تو آپ اس پلیٹ فارم پہ ناظرین کو اور نوجوان نسل کو ایک امید کا پیغام دے دیجیے. بالکل جی, پوری دنیا میں چھوٹے چھوٹے کاموں کو اہمیت دی جاتی ہے. بالکل. ہمارے یہاں اگر کوئی فرد پڑھ لکھ جاتا ہے یا کسی طرح سے, وہ اس سے آر محسوس کرتا ہے کہ میں کوئی اپنا چھوٹا بزنس کروں. وہ ملازمت کے چکر میں, وہ نوکری کے چکر میں خوار ہوتا ہے, اس کے ماں باپ, اس کی فیملی مایوس ہوتی ہے, اور یہ مایوسی بڑھتی چلی جاتی ہے. حالانکہ اس کے پاس ایک بڑا اچھا حل ہے کہ وہ شام کو اپنا بریڈ اینڈ بٹر جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے چھوٹے چھوٹے کاموں سے. بالکل. تو یہ ایک امید افزا میری طرف سے تو ہے بات. بالکل. کہ ہمارے کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, قطعاً نہیں. ہم جس طرح سے سمجھ لیتے ہیں, ریڈی بان کو چھوٹا سمجھ لیتے ہیں یا کسی بھی چیز کو, لیکن کوئی کام ناظرین چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. عمران ہاشمی صاحب کی گفتگو سے آج آپ نوجوان نسل کے لیے خاص کر یہ پیغام ہے کہ جہاں پہ اگر محدود آپ کو ذرائع نظر آ رہے ہیں, وہاں پہ آپ اپنا راستہ ضرور تلاش کریں. تو ہم آگے بڑھیں گے, سوالات کا سلسلہ آگے لیں گے. تو میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ گجرانوالہ سے آپ کا تعلق ہے. جی بالکل. وہاں کا ادبی رجحان کیا ہے اور کیسا آپ نے وہاں سے کیا کچھ اخذ کیا ہے اب تک؟ گجرانوالہ کی ادبی تاریخ بہت رچ ہے. امرتا پریتم سے لے کے اور بہت بڑے بڑے نام ہیں آج بھی. سید عبدالحمید ادم ہے, تو بڑے نام ہیں. آج بھی وہاں شاعری پورے زور شور سے ہو رہی ہے. بڑے اچھے شعراء موجود ہیں. شہزاد نیر صاحب ہیں, ڈاکٹر سعید اقبال سعدی صاحب ہیں, جان کاشمیری صاحب ہیں. یہ سب اپنے اپنے شعبوں میں بڑے نام ہیں اور اساتذہ فن ہیں. اس کے علاوہ عاطف کمال رانا صاحب ہیں, قاضی اعجاز محور صاحب ہیں. نوجوان شاعر بڑے اچھے ہیں, عدنان سرمد صاحب ہمارے دوست ہیں اور بڑا اچھا کہنے والے ہیں. شاہد فیروز ہیں, نظم میں بڑے بڑے اچھے نام آ رہے ہیں. تو بڑا ریچ کلچر ہے آج بھی. اچھا ہاشمی صاحب, آپ نے پہلے کہا کہ میرا جو جھکاؤ ہے وہ ترقی پسندوں کی طرف. جی. عام طور پر یہ تاثر ملتا ہے کہ ترقی پسند جو ہیں وہ مذہب بیزار ہوتے ہیں. تو اس الزام میں کس قدر صداقت ہے؟ ان شارٹ تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. صحیح. پہلی بات تو یہ بالکل ایک غلط الزام ہے. بالکل ٹھیک. ترقی پسند فکر جو ہے وہ دراصل ایک فرد کو روشناس کرواتی ہے کہ جو طبقہ استحصال زدہ ہے, بالکل صحیح, اس پہ ان قوتوں نے یہ پردہ ڈالا ہوا ہے. ان سے جان چھڑائیں, اپنی آزادی جو ہے معاشی آزادی وہ حاصل کریں, کیونکہ معاشی آزادی کے بغیر آپ کی کوئی بھی فکر کامیاب نہیں ہوتی. بالکل. ایک فرد جب معاش میں آزاد ہوگا تبھی وہ اچھا آرٹسٹ ہے, تبھی وہ اچھا رائٹر ہے, تبھی وہ اچھا بزنس مین ہے. تو ترقی پسند فکر قطعاً بھی مذہب کو ڈائریکٹلی ایڈریس ہی نہیں کرتی. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو بنیاد گزاران ہیں, سید سجاد ظہیر ہیں, فیض احمد فیض ہیں, علی سردار جعفری ہیں, کیفی اعظمی ہیں, اتنے بڑے بڑے نام ہیں. تو ان لوگوں نے ایک نظریہ ضرور اپنایا, سوشلزم ہے یا مارکسزم ہے, اور وہ معاشیات کو ایڈریس کرتا ہے, مذہب کو نہیں. یہ بالکل ایک غلط بات ہے. بالکل درست. جب ایک نظریہ سامنے آتا ہے تو دو گروہ مد مقابل ہو جاتے ہیں. جی. تو میرے خیال میں کہ ہر انسان کا جس طرح سے نظریے کا احترام کرنا چاہیے, اسی طرح جب دو گروہ مد مقابل آئیں گے تو تب بھی ہمیں احترام کرنا چاہیے. تو آج یہ جو عدم برداشت ہے, آپ اس حوالے سے بھی کچھ کہہ دیجیے.
جی بالکل، یہ عدم برداشت کا جو ایک کلچر ہے وہ اب شاعروں میں آج کل یہ کچھ ہی عرصے سے بڑی شد و مت سے اس کو بڑھایا جا رہا ہے. وہ فرقہ واریت اور جو مسالک کی آپس میں ایک چپکلش جنگ تھی، کروا رہے ہیں. جی پہلے وہ کسی اور طبقے کے ہاتھ میں تھی، لیکن اب بڑے ہی مجھے افسوس کہنا پڑ رہا ہے کہ اب کچھ شعراء جو ہیں وہ اس کو ہوا دے رہے ہیں. یعنی سیکٹیرینزم. یس، وہ اٹ شوڈ بی کنڈیمڈ اور اس کو پوری طریقے سے ایریڈیکیٹ کرنا چاہیے اس چیز کو. معاشرے میں پہلے سے ہی لسانی تعصب ہے، علاقائی تعصب ہے اور کئی قسم کے. شاعر کو چاہیے کہ وہ امن، محبت، بھائی چارے اور یگانگت کا درس دے. اچھا، میں یہاں پہ ایک بات لوں گی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ شاعر کو چاہیے کہ وہ امن کا پیغام دے، لیکن جس معاشرے میں وہ جی رہا ہے اس کے اثرات بھی تو اس پہ ہوں گے. اگر وہ ان اثرات کو اپنے اندر جذب کرے گا تو ایک شاعر کس طرح سے اچھا پیغام دے سکتا ہے؟ ویری گڈ. لیکن میں نے آپ سے پہلے عرض کیا نا کہ شاعر میں اور صحافی میں ایک فرق ہے. بالکل. صحافت کو میں اس میں بالکل بھی غلط نہیں کہہ رہا، ایک ادر ڈومین ہے. شاعر یعنی جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ خود بھی کرنا شروع کر دے. صحیح. یہ کتنا ایک اس کو ارسطو نے اپنی زبان میں ولگر کہا ہے. اس کی جو کتاب پوئٹکس ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ جو چیزیں شاعر وہ لکھنا شروع کر دے جو آلریڈی کلیشیٹک ہیں، لوگوں کو پتہ ہیں، لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں، عامیانہ جو روش ہے شاعر بھی لکھنا شروع کر دے، اس کو اس نے بڑی کلیئرلی ولگر کہا ہے. صحیح. تو ویری سیڈ کہ یہ ولگیرٹی ان پوئٹس آج کل دیکھنے میں آ رہی ہے. صحیح. اگر یہاں پہ ایک بات میں اسی کو لوں تو شاعر بھی تو ایک انسان ہی ہے نا. جی. تو اگر وہ انسانی سطح پہ اگر ایک عام انسانوں کی طرح ہی اگر وہ رویہ اپناتا ہے تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شاعر ہے تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اسے پہلے عام انسان کے طور پہ ہی لینا چاہیے. جی پھر وہ اپنے آپ کو تیار رکھے کہ وہ عام انسانوں میں ہی رہے گا. عام سے مراد سطحی. ویسے تو ہر عام آدمی قابل عزت ہے، قابل احترام ہے ہمارے نظریے کے مطابق، لیکن سطحیت پہ چلے جانا یہ شاعر کا مقام نہیں ہے. بالکل صحیح. اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ سطحیت میں رہے گا تو پھر وہیں رہے گا. بالکل. شاعر کو تو تھوڑا اوپر اٹھنا ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی اوپر لے کے آنا ہوتا ہے. تب آپ نے ایک مصرع لکھا ہے کہ حرف رمز قدرت ہے، شعر عین فطرت ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک شعر محض جمالیاتی اظہاریے کا نام ہے یا یہ کائناتی ادراک کا بھی وسیلہ ہے؟ کائناتی اور عصری شعور اور ادراک جمالیات کے جامع میں پیش کرنے کا نام شاعری ہے. یہ ایک قہری حقیقت نہیں ہے. بالکل درست. یہ ملٹی لیئر ایک ریالٹی ہوتی ہے. اس میں عصری شعور، کائناتی حسیت، بالکل ٹھیک، اور جمالیات تو سب سے پہلے ہے. صحیح. یعنی ایک بات کو قابل قبول اور خوبصورت بنا کے پیش کرنا. بالکل صحیح. اگر ایک شاعر ایسا نہیں کر سکتا اس کا شعر جو ہے وہ کسی بھی سطح پر سامنے نہیں آ سکے. صحیح. تو یہ فلسفے کی طرف اگر ہم جائیں تو کیا ہر شاعر کو فلسفی ہونا ضروری ہے؟ جی میں پھر واپس ارسطو کی طرف جاؤں گا. اس نے اور اپنے استاد پلیٹو کی مدد سے اس نے کہا ہے کہ شاعری فلسفے سے اوپر کی چیز. صحیح. سبحان اللہ. دیکھیے آج ہمارے ہاں جو شاعری ہو رہی ہے کثرت سے، اس کی میں بات نہیں کرتا، لیکن جو ٹرو اسپرٹ آف پوئٹری ہے، صحیح، اٹ از مچ ہائر دین فلسفی. صحیح. یہ ان کے الفاظ ہیں جو اساتذہ فلسفہ ہیں. بالکل صحیح. آگے آپ خود دیکھ لیجیے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آپ نے کوٹ کی ہے لائن، کیا وہ اسپرٹ کیا ہے جو ممتاز کرتا ہے؟ جی وہی میں نے پہلے عرض کیا نا کہ شاعر جو چیز دیکھے اس پہ غور کرے اور اپنی رائے دے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے بجائے یہ ہونا چاہیے. شاعر کا یہ کام ہے. شاعر کا یہ کام نہیں کہ جو وہ نیوز بلیٹن میں دیکھے اس کو منظوم کر کے پیش کرتے. صحیح. یہ فرق ہے. یعنی شاعر راستہ دکھانے والا ہوتا ہے. آبویسلی وہ زبردستی یا زور یا جبر سے راستے پہ چلاتا نہیں ہے، وہ راستہ دکھاتا ہے. جی نہیں، وہ جب حقیقت کو آپ کے سامنے ایک اچھے طریقے سے رکھ دیتا ہے
صحیح، متاثر کن انداز میں، بالکل صحیح. تو لامحالہ آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں، آپ بھی چلتے ہیں پھر اس راستے پر. ظاہری بات ہے، اثر تو لیتے ہیں نا لوگ. جب جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یعنی اگر سطحی شاعری جو ہو رہی ہے اس پہ لوگوں کا دل مائل ہو جاتا ہے، اگر اچھی چیز اچھے پیرائے میں پیش ہوگی تو اس پہ بھی لوگ دھیان دیں گے. زیادہ مائل ہوگا اس پہ تو. یہی اس کا منصب ہے. اچھا ہاشمی صاحب بتائیے کہ تنقید کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ چونکہ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اور جو تنقید میں آج کل موجودہ رویے ہیں آپ ان سے کس قدر مطمئن ہیں؟ دراصل تنقید تو تخلیق کے ساتھ ساتھ ہے، بالکل صحیح. اس دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. صحیح. تنقید کے بغیر کوئی بھی تخلیق اپنا مقام حاصل نہیں کرتی. درست. شعراء کو میں نے اکثر کہتے سنا ہے کہ سب سے پہلے ہم خود ناقد ہیں اپنی شاعری کے. بالکل صحیح. پہلا نقاد بھی ادیب یا شاعر خود ہی ہوتا ہے، تخلیق کار خود نقاد ہوتا ہے، لیکن اسے ہونا بھی چاہیے. بالکل صحیح. معذرت کے ساتھ آج جو شاعر ہیں، خاص طور پہ چونکہ میں شاعری کو زیادہ جی. بات کر رہا ہوں، وہ جب لکھ لیتے ہیں کوئی کلام صحیح. تو اس کو مستند قرار دے دیتے ہیں. صحیح. اس میں سے ایک حرف بھی، ایک زیر زبر بھی تبدیل کرنا انہیں اچھا نہیں لگتا. بالکل صحیح. میرا چونکہ پبلشنگ کا بھی چھوٹا سا بزنس ہے، صحیح. میرے پاس کئی ایسے دوست شاعر آئے ہیں، تو میں نے جب انہیں کہا کہ یار یہ چیز آپ کی تھوڑی سی ایسے ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے ابرپٹلی کہا کہ یار نہیں یہ صحیح ہے، صحیح. اسے بس ٹھیک ہے چھاپ دیں آپ. اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب اصلاح انسان خود کرنا چاہے گا تب بھی وہ اصلاح کو قبول کرے گا. جی. ایک شاعر ہو یا کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو، اگر اسے کوئی اصلاح دے رہا ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے. جی بالکل. اس کی اپلائیڈ جو شکلیں ہیں وہ ہلکا ارباب ذوق ہے. بالکل صحیح. انجمن ترقی پسند مصنفین ہے، یہ تنقیدی پلیٹ فارم ہیں بہت بڑے صحیح. اور قدیم، اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہاں آپ کو معلوم ہوگا فن پارہ پیش کیا جاتا ہے، اس پہ جو سینئرز ہیں، کریٹکس ہیں، جی. اس کے جو پازیٹیو نیگیٹیوز ہیں اس کو مشورہ دیتے ہیں، اور جو صحیح اسپرٹ کا تخلیق کار ہے وہ مشورے کو قبول کرتا ہے. قبول کرتا ہے. صحیح. جو یعنی کہ تعریف صرف چاہتا ہے وہ بددل ہو کے بھاگ جاتا ہے، لیکن ہوتا ہی ہے پھر وہ ساری زندگی اسی ناپختہ معیار میں گھومتا رہتا ہے. بالکل صحیح. یعنی جو تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا وہ پختہ شاعر یا پختہ ادیب بھی نہیں بن سکتا. نہیں، وہ تو نہیں بن سکتا. بالکل صحیح. بالکل ایسی. اچھا ہاشمی صاحب یہ بتائیے کہ آج کل جو جدیدیت کے نام پہ جو ہے کچھ لوگوں نے شاعری کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حالانکہ جدیدیت بڑی تعمیراتی اور بڑی بنیادی اور اہم چیز ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سا بنیادی نقطہ ہے جو روایت اور جدیدیت میں ایک حد فاصل قائم کرتا ہے؟ دو چیزیں ہیں جی میرے نزدیک جی. کہ جو جدید شاعری یا قدیم شاعری میں فرق کرتی ہیں. صحیح. سب سے پہلے تو اس زمانے کا شعور، عصری شعور. ٹھیک ہے. عہد کا شعور. جی. اور دوسرا اس شعور کو پیش کرنے کے لیے زبان. بالکل صحیح. ایک تو جو آپ فیل کر رہے ہیں کیا وہ کسی پرانی فیلنگ میں پھنسے ہوئے ہیں یا کہ آج جس میں آپ زندہ ہیں اس کی بات کر رہے ہیں. بالکل صحیح. دوسرے اس کو جن الفاظ میں آپ بیان کر رہے ہیں، جس پیرائے میں اور جس اسلوب میں بیان کر رہے ہیں، کیا وہ ان لوگوں کا اسلوب ہے بھی جنہیں آپ نے سنانا ہے، پیش کرنا ہے، یا کسی اور زمانے کا؟ بالکل صحیح. یعنی فیلنگز جو ہے اپنی فیلنگز یا آپ نے جو سامعین ہیں ان کی فیلنگز کو آپ بیان کریں، نہ کہ آپ کہیں ماضی سے فیلنگز کو اٹھا کے تو وہ سامنے لوگ. بالکل. کئی شعراء نے یہ ایک کہہ لیں کہ کام کیا، تجربہ کیا. صحیح. لیکن وہ ناکام اس لیے ہوئے کہ آج 21ویں صدی میں یہ بیٹھ کے اب تو 21ویں سے بھی ہم آگے جا رہے ہیں. جی جی. آپ 18ویں 17ویں صدی کی زبان لکھیں گے. صحیح. تو ظاہر ہے وہ اثر نہیں کرے گی. متروک زبان کو کون سمجھے گا؟ لیکن غالب کی شاعری یا ولی دکنی کی شاعری یا میر کی شاعری یا داغ کی شاعری جب آپ پڑھتے ہیں، لامحالہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ فلاں عراق کے شاعر ہیں. بالکل. آپ اسے قبول کر لیتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن اگر میں آج یا کوئی دوست آج اس زبان میں، اس لہجے میں، اس کے جو سارے انداز میں لکھنا شروع کر دے گا تو وہ اپنے آپ کو خود کل کرے گا. بالکل صحیح. گرو نہیں کر سکتا وہ. بالکل ٹھیک.
یعنی وقت کے دھارے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے ساتھ ہی چلنا چاہیے. جی بالکل بالکل، جہاں پہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ان تبدیلیوں کو ہمیں بھی محسوس کرنا چاہیے اور خود پہ لاگو بھی کرنا چاہیے. جی. اچھا ہاشمی صاحب یہ بتائیے کہ تہداری جو ہے یہ اچھی شاعری کی یا پختہ شاعری کی بڑی اہم خوبی سمجھی جاتی ہے. جتنا شعر جو تہدار ہوگا اتنا بڑا شعر ہوگا. تو آپ یہ بتائیے کہ ہم ابہام اور تہداری میں کیسے فرق قائم کر سکتے ہیں؟ جی کسی شعر کا ملٹی لیئر ہونا، بالکل صحیح، ملٹی میننگ ہونا بھی ایک عظمت ہے. ٹھیک ہے. ابہام جو ہے اس کو اور ملٹی لیئر ہونے کو کیسے ایک شاعر ڈیل کرتا ہے اپنے شعر میں، ٹھیک ہے، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل صحیح. لیکن ایک بات بہرحال ہے جی کہ جو شعر پڑھتے ہی آپ سمجھ جائیں کہ اس میں یہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی بات نہ آئے، وہ جو کلاسیکی جو ایک انداز ہے ہمارا تنقید کا، اس میں وہ اس کو چھوٹا شعر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو چیز آپ کے اندر پروسیس نہ کرے، بالکل آپ کو بھی تھوڑا سا چینج نہ کرے، صحیح، سوچنے پر مجبور نہ کرے، وہ شاعری عمومی شاعری ہے. بالکل صحیح. یہ فرق. اچھا آپ نے پہلے بھی اپنا کلام عطا کیا، میں آپ سے بار دیگر یہ گزارش کروں گا کہ اپنی کوئی غزل یا نظم اور جی عنایت کیجیے. تھینک یو. ضرور سر. ایک غزل کے کچھ اشعار ہیں. جی ارشاد. حیرت بھر کر آنکھوں میں رہ جاتے ہیں، واہ، حیرت بھر کر آنکھوں میں رہ جاتے ہیں، سپنے خالی جیبوں میں رہ جاتے ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. تعبیروں کے روز جنازے اٹھتے ہیں، واہ، تعبیروں کے روز جنازے اٹھتے ہیں، آنکھوں والے خوابوں میں رہ جاتے ہیں. واہ واہ واہ، بہت خوب. ڈھل جاتے ہیں پھر ایک بار کٹھالی میں، واہ جذبے کھوٹے سکوں میں رہ جاتے ہیں. واہ واہ واہ، اور منزل سے کوئی اور وصال مناتا ہے، واہ ہم راہوں کی باہوں میں رہ جاتے ہیں. واہ واہ واہ، پھر سے یہ پڑھیے شعر. منزل سے کوئی اور وصال مناتا ہے، واہ، ہم راہوں کی باہوں میں رہ جاتے ہیں. کیا بات، کیا بات، اور بازاروں میں اور ہی قصے چلتے ہیں، کیا بات. بازاروں میں اور ہی قصے چلتے ہیں، شاعر غزلوں نظموں میں رہ جاتے ہیں. ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ، بہت خوبصورت تو کلام اس میں پیش کیا. ہاشمی صاحب آپ نے احساسات کو جو ہے قلم بند کیا ہے، جی لفظی جامہ پہنایا ہے. جی. یہ ظاہری بات ہے کہ نفسی اضطرار ہے جس کو آپ نے شعری کالم میں ڈھالا ہے. ہم. تو میرا آپ سے یہ ایک سوال ہے کہ جب آپ اپنے نفسی اضطرار کو شعری کالم میں ڈھال لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس سے نجات حاصل کر لیتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، صحیح، ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک جو ٹرو پوئٹک اسپرٹ ہے اس کا یہ پہلا قدم ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے اضطرار کو، تذبذب کو، تجسس کو، کرب کو صحیح، شعر میں تو بنا لیا، صحیح، پیش کر دیا. ٹھیک ہے، آپ کا کام ہو گیا، آپ نے شعر کہہ لیا. لیکن اب جب تک آپ اس کی کوئی عملی تصویر نہیں دیکھ لیتے سماج میں، صحیح، خاص طور پہ میں جس نظریے سے ہوں، ٹھیک ہے، تو جب تک معاشرے میں ویسی تبدیلیاں رونما نہیں ہوتی، ویسی مثبت تبدیلیاں پیدا نہیں ہوتی، بالکل صحیح، ہمارا اضطراب ختم نہیں ہوگا، صحیح، وہ کسی نہ کسی اور شکل میں ظاہر ہوگا. بالکل. ہاشمی صاحب، ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے. ایک دو سوال کے بعد ہم ایک کلام سنیں گے اور پھر ہم اس کو ختم کریں گے. میرا یہ سوال ہے، کیونکہ ہم نے علمی باتیں بھی کی، وہ اپنا کوئی محبوب مشغلے کے متعلق بھی بتا دیجیے. کیا فرمایا؟ محبوب مشغلہ میرا؟ کہ دیگر شاعری سے ہٹ کے. جی ایک تو میرا پروفیشن ہے، میں پرنٹنگ اور پبلشنگ کا کام کرتا ہوں، اس میں بہت زیادہ دل لگا کے اور بڑی توجہ سے. اس کے علاوہ میں میوزک سنتا ہوں، وہ مجھے بہت پسند ہے. بلکہ جب میں ایز اے گرافک ڈیزائنر کچھ چیز بنا رہا ہوں تو لازم ہے کہ میں نے
میوزک بھی کانوں میں لگایا ہوا ہوں. ساتھ میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے. پسند کرتے ہیں. جی بالکل بالکل, بہت عمدہ موسیقی سنتا ہوں. کس طرح کی موسیقی آپ پسند کرتے ہیں؟ یہ اس کی شاعری پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھے شاعروں کے لکھے ہوئے کلام ٹھیک ہے. بہت سارے ہیں, داغ دہلوی کے. یعنی کلام اچھا ہو, آواز بالکل بھی نہ اچھی ہو, نہیں چل نہیں, جائے یہ گا؟ تو گائک بھی تو ہو نا جو یہ تو possible نہیں ہے. دونوں چیزیں جو ہے وہ یہ تو ٹھیک possible ہونی نہیں ہے. چاہیے, کلام بھی اچھا ہو اور ہاں، آواز بھی اچھی ہو. دیکھیے یہ ایستھیٹکس کا معاملہ ہے, تو وہ تو ہر زاویے سے ہو تبھی اچھی لگتی ہے. ظاہری بات ہے. جی بالکل بس آخر میں ہم چاہیں گے آپ ایک اور کلام عنایت کر دیجیے. جی ضرور, میں ایک نظم آپ کی خدمت میں جی جی پیش ارشاد. کرتا ہوں. نظم ہے جی زندگی. واہ. زندگی. زندگی ایک کمرے سے باہر نکل. اس کے پیچھے تھیم جو ہے وہ بیسیکلی فیمنزم کے اوپر جو ہے, یہ میرے خیالات ہیں. ٹھیک ہے. زندگی ایک کمرے سے باہر نکل, دیکھ تیرے لیے رات دن اس محلے کی باہیں, یہ گلیاں یہ راہیں واہ کھلی ہیں, تو باہر تو آ. واہ. تو باہر تو آ. کیا بات. زندگی اس جھروکے سے باہر تو جھانک, واہ. آسماں نیلگوں وسعتوں سے بھرا آسماں, واہ. تیری آنکھوں میں بھرنے کو بےتاب ہے. واہ. کیا بات ہے, کیا کہنے. زندگی چار دیواریوں کی حدوں سے نکل, واہ. ان کو پھاند, ایک ہی جست درکار ہے. واہ. ہر طرف تیرے دیدار کو جوک در جوک جذبوں کا انبار ہے. واہ. زندگی اجنبیت کو تج, دیکھ سارا جہاں تیرے جیسی حسیناؤں کی بھینٹ ہونے کو تیار ہے. واہ. کیا بات. زندگی ایک بار اس قفس سے نکل, واہ. پھڑ پھڑا اپنی گردن گھما, بے کرانی کو منزل بنا, مان جا زندگی تجھ کو تیری قسم. واہ 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 واہ. کیا مان بات ہے, جا کیا کہنے. زندگی تجھ کو تیری قسم. ناظرین, عمران ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. میں دوبارہ سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ نے ان کی گفتگو سنی اور یقیناً بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. ہمیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اس میں جو انہوں نے پیغام دیا ہے خاص کر نوجوان نسل کے نام, وہ امید کی ایک کرن ہے. اور اسی کے ساتھ مجھے اور میرے کو ہوسٹ زہیب اوان صاحب کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے پروگرام یادداشتیں. خدا حافظ. This program was brought to you by We're not looking for perfect stories, just hearts that shine and hands that try. In the ordinary we find glory, the Aspire School where dreams can fly.